बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन के दोस्तों, भाइयों, और आज के इस कन्वेंशन के मेहमान ख़ास मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब, हमारे मुल्तान डिवीजन के सदर अब्दुर्रहमान कांजू साहब, मुल्तान डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी तारक रशीद साहब, मेरे छोटे भाई और पंजाब के सेक्रेटरी जनरल अवैस खान लगारी साहब, मुल्तान की मकामी क़यादत से जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, MNA, MPA, टिकट होल्डर साहबान, जो हमजा शहबाज शरीफ के साथ लाहौर से पार्टी के मुअज़्ज़ज़ साथी तशरीफ़ लाए हैं। आज का ख़िताब, आज की बात तो हमारे पार्टी लीडर, पंजाब के पार्लिमानी लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन मैं अपने वर्कर भाइयों को, मुल्तान के वर्कर्स कन्वेंशन के शुरका को मैं चंद लम्हों में एक मुख्तसर सा जायज़ा उनके सामने पेश करूंगा। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में ये अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए ये फ़ख्र और इफ्तिखार रखा है कि 20-22 साल पहले पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अखबारात और पूरी दुनिया के रसायल ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान जिस लिहाज से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है। कि इसी दौरान हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया का दबाव आया कि हिंदुस्तान ने बेशक एटमी धमाके किए हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई एटमी धमाका ना करे, क्योंकि दुनिया को ये गवारा नहीं कि कोई इस्लामी मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत बने। लेकिन उस वक्त के वजीर आज़म ने अमेरिका के सदर के 5 टेलीफोनों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी कुव्वत बन के उभरा और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था कि 12 अक्टूबर 99 आ गया। उसके बाद 13 साल इस मुल्क में लोड शेडिंग, इस मुल्क में दहशतगर्दी, जो मेरे सामने जो मेरे भाई बैठे हैं, जो 97-98 में होश में थे, 20-22 साल की उम्र को थे, वो बताएं कि उस वक्त किसी ने लोड शेडिंग का नाम सुना था? नहीं। उस वक्त किसी ने दहशतगर्दी का नाम सुना था? कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई महंगाई नहीं थी, कोई लोड शेडिंग नहीं थी। लोग सुख की रोटी खाते थे और मुल्क तरक्की कर रहा था कि 12 अक्टूबर मुसल्लत किया गया और 13 साल बाद दोबारा जब मुल्तान के भाइयों आपने, जनूबी पंजाब ने
سینٹرل پنجاب نے اور پورے پاکستان نے دوبارہ میاں نواز شریف کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس وقت دو مسئلے تھے. ہر طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور دہشت گردی ہے. ان دو مسئلوں کے علاوہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا حل نہیں ہوگا, یہاں سے دہشت گردی دور نہیں ہوگی, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. 4 سال میں 2013 سے لے کے 2017 تک ان 4 سالوں میں یہ سلیکٹڈ کنٹینر پہ چڑھا رہا, یہ کنٹینر پہ چڑھ کے ترقی کا راستہ روکتا رہا. اس نے سی پیک کو 1 سال کے لیے روکا, اس نے ہر طرف ہنگامہ آرائی کی, اس نے ہر وہ کوشش کی کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکا جائے, لیکن اس کے باوجود اس قوم نے, اس ملک نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں میاں شہباز شریف کی قیادت میں اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے بھی دور کیے اور دہشت گردی بھی دور کی. یہ پورا پاکستان گواہ ہے, یہ پوری دنیا گواہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور ہوئے اور دہشت گردی دور ہوئی, اور پھر ملک آگے بڑھنے لگا, اور پھر ملک کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5.8 پہ چلی گئی, اور یہ قریب تھا کہ یہ جب 6-7 پہ پہنچے گی تو پھر اس ملک میں کوئی بے روزگار نہیں ہوگا, اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اس ملک میں کوئی دوائی کے بغیر نہیں مرے گا, ہر کسی کو روزگار ملے گا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر دوبارہ جو ہے وہ 27 جولائی 2017 جو ہے وہ اس ملک پہ وارد کر دیا گیا, دوبارہ ملک کو نیچے گرایا گیا. ہم ان قوتوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان آگے بڑھنے لگتا ہے, وہ 1999 ہو یا وہ 2017 ہو, جب پاکستان اپنے مسائل پہ قابو پاتا ہے, جب پاکستان اپنے مسائل پہ قابو پا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, جب پاکستان اپنے عوام کے لیے ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آگے بڑھے اور ترقی کرے, تو پھر کیوں کبھی 12 اکتوبر اور کبھی 28 جولائی 2017 آ جاتا ہے. اسی لیے کہ پاکستان میں ایک سازش کے تحت عوام کی رائے کو روکا جاتا ہے اور اس قسم کے کٹ پتلی جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کیا صورتحال ہے. یہ کہتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت 1 روپے پڑے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اب اس چور دے پتر نو پوچھو وے کون چور ہے. یہ کہتا تھا کہ پیٹرول کی 1 روپے قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ کہتا تھا کہ آٹے کی قیمت 1 روپے بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اب آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے سے اب 85-90 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ کہتا تھا کہ چینی کی قیمت یہ کہتا تھا کہ چینی کی قیمت 1 روپے بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اب یہ اکیلا نہیں, یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ سلیکٹڈ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے اور اسے مسلط کیا گیا ہے. میرے بھائیوں, یہ پنجابی چے بھی چور ہے, اردو چے بھی چور ہے اور یہ سرائکی چے بھی چور ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس بے شرم انسان نے پچھلے 4 سالوں میں اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس وقت ملک جو ہے وہ اکنامکلی کھوکھلا ہو چکا ہے.
اس نے پچھلے 4 سالوں میں جو ہے وہ سیاسی قدروں کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا ہے۔ اس ملک میں یہ ایسے تھا کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اس بدبخت نے اس ملک میں اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ روشناس کروایا۔ اس ملک میں سیاسی رواداری کا اس نے جنازہ نکالا۔ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، یہ اپوزیشن سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ طالبان سے میں ڈائلاگ کروں گا۔ یعنی طالبان سے یہ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے۔ مولوی فقیر اللہ دہشت گرد جو ہے اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ پچھلے 4 سالوں میں سوائے انتقامی کارروائیوں کے اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور شریف فیملی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک فیملی ہے، اس کے ہر فرد کو اس نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ سب سے زیادہ انتقام جس شخص سے لیا اور جس کو سب سے زیادہ جیل میں رکھا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، حمزہ شہباز شریف۔ اور اس بدبخت انسان نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، سیاسی روایات کا بیڑا غرق کیا، اور اب یہ اس ملک کی اہمیت اور غیرت کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں تو NRO نہیں دوں گا، اب طالبان کو NRO دینے جا رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو ہم معافی دیں گے۔ اب یہ APS سکول کے معصوم بچوں کے قاتلوں کو جو ہے وہ معافی دینے جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ NRO دینے جا رہا ہے۔ وہ لیفٹیننٹ ارسلان جو 23 سالہ نوجوان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کے قاتلوں کو NRO دینے جا رہا ہے۔ یہ میجر اسحاق کے قاتلوں کو NRO دینے جا رہا ہے۔ یہ ہزاروں پاکستانیوں کے خون کو جو ہے وہ عرضہ کرنے والوں کو، پاکستانیوں کو شہید کرنے والوں کو NRO دینے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے، یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جب تک قائم رہے گا، اس ملک میں سوائے انتقام کے اور کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ نہ یہ آٹا سستا کر سکیں گے، چینی سستی کر سکیں گے، نہ یہ چیزیں لوگوں کی پہنچ میں کر سکیں گے، نہ یہ کوئی اس ملک کی بہتری کر سکیں گے۔ یہ ملک کی تباہی کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ملتان کے ورکر ساتھیوں، اپنے آپ کو منظم کرو، اپنے آپ کو متحد کرو۔ جو تنظیم کا عمل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس عمل کو آگے بڑھاؤ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو منظم کرو، متحد کرو۔ انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب سے پاکستان نون ایک طاقت بن کے ابھرے گی، ایک طاقت بن کے ابھرے گی، اور اس کا آغاز آج سے حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں ہو چکا ہے۔ اور یہ آپ کا جو کنونشن ہے، انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے پورے جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا، وہ میرے بھائی جو ہے وہ وحید ارائی نے ایک شعر یہاں پہ پڑھا ہے، اس نے کہا کہ جی ہم نے وہ پنجرے توڑ دیے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ پنجرے ذرا مضبوط بنا لیں، اب جو آئے گا اس کو واپس نہیں جانے دینا۔ اب جنوبی پنجاب میں کیونکہ یہاں پہ حالات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان اٹھانا پڑا، خدا کی قسم جو جذبہ میاں شہباز شریف کے دل میں جنوبی پنجاب کے لیے تھا، جس طرح سے اس نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی، جنوبی پنجاب کے ہاسپٹل بنوائے،
जनूबी पंजाब की सड़कें और मोटरवेज बनवाई, जिस तरह से उसने सैलाब के दिनों में पैदल मोटरसाइकिल पे बैठ के किस तरह से जो है वो एक एक झोंपड़ी और एक एक गांव में पहुंचा। उसके बाद इन लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं था कि ये 2018 के मुश्किल वक्त में जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ की वफाओं का और मियाँ शहबाज शरीफ की खिदमत का इस तरह से जो है वो जवाब देते। लेकिन बहरहाल जो हो चुका सो हो चुका। अब जो आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ उसे खड़ा रहना होगा, अपने आवाम के लिए, इस खित्ते के लिए, इस खित्ते की तरक्की के लिए। और हम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 31 मई 2018 को तरक्की का जो सफ़र जहां से रुका है वहीं से हम इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब की तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोबाइल की लाइटें खुलवाओ, मोबाइल की लाइटें।